बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीय्यिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान कोर्स को ज्वाइन करने वाले मुअज़्ज़ज़ शुरका, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल अस्र की तफसीर करते हुए आज के लेक्चर में हम लफ्ज़ अल अस्र का माना और मफ़हूम बयान कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वाव कसम के लिए है, अल अस्र ज़माने की कसम अल्लाह ने क्यों उठाई है, इंसान के नुकसान होने का मफ़हूम क्या है, इस पर हमने तफसील से बात की थी। आज हम लफ्ज़ अस्र के जो मीनिंग्स हैं इस पर बात कर रहे हैं। अल अस्र मुतलक़न इसका माना ज़माना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि इसका माना है वल अस्र, इसका माना है हुआ दहर, यानी अक़सम तआला बिही, कि अल्लाह ताला ने कसम उठाई है ज़माने की, तो अस्र का माना अद्दहर है। और हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये भी मरवी है कि अल अस्र का माना है हुआ आखिरु साआतिन नहार, दिन की जो आखिरी साआतें होती हैं उसको भी अल अस्र कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल अस्र से मुराद ज़माना है जिसकी अल्लाह ने कसम खाई है। और हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल अस्र से मुराद दिन की आखिरी साआतें हैं जिनकी अल्लाह ने कुरान में कसम खाई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने अक़सम बिद्दुहा, चाश के वक्त की कसम खाई है, तो इसी तरह फरमाते हैं अल्लाह ने यहाँ पर जो है दिन की आखिरी लम्हात की कसम खाई है। तो कुरान में दिन के इब्तदाई लम्हात में वद्दुहा में चाश के वक्त की कसम है, और हज़रत क़तादा कहते हैं कि वल अस्र में दिन की आखिरी साआत की कसम है। तो कुरान में दिन की पहली साआत की कसम भी खाई गई और दिन की आखिरी साआत की कसम भी खाई गई है। और एक माना ये है कि यहाँ कसम क्यों खाई है, तो यहाँ ज़माने को गवाह बनाया है, तो माना है वल अस्र ज़माने की कसम है, दिन की आखिरी साआत की कसम है, ज़माना गवाह है, वक्त की कसम है कि बेशक तमाम इंसान नुकसान में हैं। तो अब यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है, वो ये है कि अरबी ज़बान में और कुरान मजीद में दो लफ्ज़ आए हैं ज़माने के लिए। यहाँ सूरतुल अस्र में अल अस्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका माना है ज़माना, जो कि हम हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान कर आए हैं। और अरबी ज़बान में एक और लफ्ज़ है, वो है ज़माने को अरबी में कहते हैं दहर। कुरान मजीद की एक सूरत है, उसका नाम भी सूरतुद्दहर है। कुरान कहता है हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दहर, क्या इंसान पर एक ज़माना नहीं गुज़रा है, नहीं आया है। तो वहाँ अद्दहर का माना ज़माना है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ यूँ भी तो फरमाया जा सकता था वद्दहर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि ज़माने की कसम है बेशक इंसान नुकसान में है, लेकिन दहर की बजाय यहाँ अस्र का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया। यहाँ पर अहले इल्म ने बड़ी बहस की है, मैं उस तवील बहस की तरफ नहीं जाना चाहता, सिर्फ़ एक नुक्ता बयान कर दूँ। वो ये है कि टाइम जो है, वक्त जो है ना, उसकी दो किस्में हैं। एक वक्त वो होता है जिसकी स्पेस ज़्यादा होती है, मसलन फजर से ज़ुहर का वक्त अगर हम ले लें तो बहुत स्पेस है,
یا عشاء سے فجر کا ہم ٹائم لے لیں تو اس میں بڑی گنجائش ہے، ٹائم سپیس زیادہ ہے۔ لیکن اگر عصر سے مغرب کا ٹائم ہم لیں یا مغرب سے عشاء کا فار ایگزامپل ٹائم ہم لے لیں تو یہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا ٹائم لے لیں یا زوال کا ٹائم لے لیں تو تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہ ٹائم جو جلدی جلدی گزر جائے، جس کی سپیس کم ہو، وہ زمانہ، وہ وقت، وہ لمحے جو جلدی سے گزر جائیں اور تیزی سے گزر جائیں نا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے عصر۔ اور جو ٹائم سپیس زیادہ ہو، وقت میں زیادہ گنجائش ہو، جلدی تیزی میں نہ گزرے، اس کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے الدہر۔ تو اللہ نے یہاں والدہر نہیں فرمایا بلکہ والعصر فرمایا، تو معنی یہ ہے کہ عصر کی قسم ہے۔ تو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں تو معنی یہ ہوگا کہ اے انسان، تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم ہے، جلدی جلدی گزرتے ہوئے وقت کی قسم ہے۔ معنی یہ ہے کہ اے انسان، تیرا وقت جلدی جلدی گزر رہا ہے، ماضی بھی جلدی گزر جائے گا، حال بھی جلدی گزر جائے گا، مستقبل بھی تیرا زندگی کا جلدی گزر جائے گا، تیری صبحیں، شامیں، مہینے، دن، راتیں جلدی جلدی سپیڈ سے گزر رہی ہیں۔ فرمایا وقت جلدی گزر رہا ہے، کچھ کرنا ہے تو اس جلدی اور تھوڑے ٹائم میں تجھے کرنا ہوگا۔ اگر وقت تو نے ضائع کر دیا تو یہ تھوڑا سا وقت تجھے ملا ہے زندگی کا، اگر یہ تو نے مس کر دیا اور ضائع کر دیا تو پھر یہ زمانہ جلدی گزرنے والا زمانہ گواہ ہے کہ تو نقصان میں ہے اور تو خسارے میں ہے۔ تو انسان کو اشارہ اس جانب دیا کہ انسان پر جو وقت گزر رہا ہے وہ جلدی گزرنے والا ہے، اور کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی لمبی ہے اور وہ زیادہ وقت کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ نہیں، فرمایا والعصر، اس زمانے کی قسم ہے جو جلدی جلدی انسان کی زندگی پر گزر جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے 4 معنی لفظ عصر کے بیان کیے ہیں، اس میں سے ایک معنی تو یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ جلدی گزرتے ہوئے زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ یہاں العصر کا معنی ہے ایسا ٹائم، ایسا وقت جو جلدی گزر جاتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان اپنی زندگی نقصان میں لے کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی العصر کا یہ ہے کہ یہاں عصر سے مراد عصر کا وقت ہے۔ عصر کا وقت ہے، جب سورج عصر کے وقت پر ہوتا ہے تو لوگوں کو گھر جانے کی بھی جلدی ہوتی ہے اور نماز بھی عصر کی پڑھنی ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کا تو حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، ساری نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، یعنی حضور نے فرمایا عصر کی نماز کی۔ تو عصر کی نماز کی تاکید کی گئی۔ پہلے زمانے میں جب لائٹ اور بجلی نہیں ہوتی تھی، تاجر لوگ، کاروباری لوگ دن کو کام کرتے تھے، تو عصر جب آ جاتی تھی تو دکاندار کو دکان بھی بند کرنی ہوتی تھی، کاروبار بھی سمیٹ کے اندر سودے سلف رکھنے ہوتے تھے، سامان رکھنا ہوتا تھا، گاہک بھی اس وقت بہت زیادہ ریل پیل ہوتی تھی، ہر ایک آخری ٹائم میں سامان لینا چاہتا تھا تاکہ شام ہو جائے گی، ہر ایک اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر سامان لیتا، دکانوں سے پھر گھر چلا جاتا۔ تو گاہک کو بھی جلدی ہوتی، دکاندار کو بھی جلدی ہے، ادھر نماز بھی پڑھنی ہے۔ تو قرآن نے عصر کے وقت کی قسم کھا کے اشارہ یہ دیا کہ عصر کے وقت کی قسم ہے، اشارہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رزق کی تلاش میں تم رزاق کو نہ بھول جاؤ۔ رزق کی تلاش میں رزاق کو بھولنے کا معنی یہ ہے کہ کہیں عصر کی وقت ضائع کر کے اپنا نقصان نہ کر بیٹھو اور اپنی آخرت نہ تباہ کر بیٹھو۔ اس لیے وقت عصر کی قسم کھائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیسرا معنی لفظ عصر کا یہ ہے
کہ العصر سے مراد عصر کا وقت ہے وہ یہ کہ سورج جب عصر کے وقت پر ہوتا ہے تو سورج کے جلد غروب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ سورج جو طلوع ہوا تھا، پھر چاشت کا وقت آیا، اشراق کا وقت تھا، چاشت کا تھا، پھر سورج نصف النہار عروج پہ تھا، پھر دوپہر کا وقت آ گیا۔ اب سورج عصر کے وقت پر آنے کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کو سورج بتلا رہا ہے کہ لوگوں جو کرنا ہے جلدی کر لو، ابھی سورج غروب ہو جائے گا، ابھی تاریکی ہو جائے گی، دن کی روشنی ختم ہوگی اور رات کا اندھیرا چھا جائے گا۔ تو انسان کو اشارہ اس جانب دیا جا رہا ہے کہ اے غافل انسان، تیری زندگی کا سورج بھی جلد غروب ہونے والا ہے۔ جس طرح یہ سورج نصف النہار پہ عروج پہ تھا، کسی کو یہ شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے غروب بھی ہونا ہے، اس کی روشنی ختم بھی ہونی ہے، تو انسان کو اللہ تنبیہ کر رہا ہے کہ اے غافل انسان، اے نقصان میں، خسارے میں، تباہی میں بھٹکنے والا انسان، کہیں گھمنڈ میں نہ ہونا، اپنی ترقی میں، اپنے عہدے میں، منصب میں، پیسے میں، دولت میں تو سورج کی طرح تیرا عروج تو ہے، جیسے سورج نے غروب ہونا ہوتا ہے اسی طرح تیری زندگی کا سورج بھی ایک نہ ایک دن غروب ہو جانے والا ہے، اور قبر کی تنہائی آنے والی ہے، اور قبر کی تاریک دنیا تجھ پر بیتی جانے والی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اور دنیا میں کھو کر تو اپنا نقصان نہ کر پائے۔ اس لیے فرمایا والعصر، کہ وقت عصر کی قسم ہے۔ سورج کے غروب ہونے کی طرف اشارہ تھا کہ عصر کے وقت سورج غروب ہونے والا ہے۔ انسان کو جو کرنا ہے جلدی کر لے ورنہ تاریکی آنے والی ہے۔ تو انسان کو، اس غافل انسان کو جاگنے اور بیدار ہونے کی طرف اشارہ دے دیا ہے کہ تیری زندگی بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور تیرا سب کچھ یہاں رہ جائے گا، اور تیری زندگی میں تاریکیاں آنے والی ہیں کہ کہیں اپنی زندگی کو تاریکیوں میں، گمراہی میں، ضلالت میں، بدکاریوں میں، خامیوں میں، نافرمانیوں میں اور عصیاں میں، اللہ رسول کی نافرمانی میں تاریک کر کے دنیا سے چلا نہ جائے۔ اور چوتھا ایک معنی یہ ہے کہ یہاں عصر کا معنی وقت ہے۔ یاد رکھ لیں، میں نے جیسے اغراض قسم میں بتایا، کسی چیز کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کی قسم قرآن میں کھائی گئی ہے، اس کی منفعت، اس کی افادیت کی طرف بھی ایک اشارہ ہوتا ہے۔ تو قرآنی قسموں کے اغراض و مقاصد کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، وقت کی قسم ہے۔ ہر انسان کو سمجھا دیا ہے کہ لوگوں اپنے وقت کی قدر کر لو۔ جنہوں نے وقت کی قدر کی ہے، زمانے نے ان کی قدر کی ہے، وہ دنیا میں بھی صاحب قدر ہیں اور آخرت میں بھی صاحب قدر ہیں۔ تو وقت کی بے قدری کرو گے، اپنے ٹائم مینجمنٹ کو ٹھیک نہیں کرو گے تو وقت برباد کر کے چلے جاؤ گے، تو پھر فیل ہوئی جاؤ گے۔ چاہے کوئی طالب علم ہے، چاہے کوئی ٹیچر ہے، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے عورت ہے، جو لوگ وقت کی پابندی نہیں کرتے اور وقت کی منفعت کو نہیں سمجھتے، وقت اللہ نے ہر انسان کو ایک بار دیا ہوتا ہے، اگر وہ سنبھل جائے اور وقت میں اپنا کام ٹائم فریم پورا کر لے تو وہ کامیاب ہے۔ اگر وقت گزر گیا اور جلدی میں گزر جائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، تو پھر سارا کام دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو وقت کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے یہاں والعصر کہہ کے انسانوں کو وقت کی قسم کھا کے انسانوں کو وقت کی اہمیت اور وقت کی قدر کرنے کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اور اس کا پانچواں اور آخری معنی میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ عصر سے مراد العصر کا لفظ آیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں جب ناکرہ پر الف لام داخل ہو جاتا ہے تو وہ کسی خاص، اسے عام کو جو ہے وہ خاص معنی میں کر دیتا ہے۔
تو یہاں العصر ہے، والعصر میں العصر ہے، تو یہاں کون سا زمانہ ہے؟ زمانے کی تو قسم ہے مطلقاً، میں نے جیسے عرض کر دیا زمانے کی قسم ہے، لیکن ایک معنی مفسرین کرام نے یہاں بیان کیا کہ ایک خاص زمانے کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کون سا زمانہ؟ وہ فرماتے ہیں وہ زمانہ والعصر کہہ کے حضور کے زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ والعصر فرمایا محبوب تیرے زمانے کی قسم ہے، وہ زمانہ جس نے حضور کی خوشبو سونگھی ہے، وہ زمانہ جس نے جو گھڑیاں جن لمحات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اللہ نے اس زمانے کی قسم کھائی، ان راتوں کی قسم کھائی، ان دنوں کی قسم کھائی، ان گھڑیوں کی قسم کھائی، ان لمحات کی قسم کھائی، ان صبحوں کی قسم کھائی، ان راتوں کی قسم کھائی ہے جو راتیں حضور کے دور میں آئی ہیں، جو مہینے اور سال حضور کے دور میں آئے ہیں، جو زمانہ حضور کے دور میں آیا ہے۔ حضور کے زمانے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بہتر زمانہ نہیں ہے، تو زمانہ رسول کی قسم کھا کے عہد نبوت اور عہد رسالت کے زمانے کی قسم کھائی ہے کہ فرمایا وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جنہوں نے زمانہ رسالت پایا اور حضور کی پیروی کر لی، حضور کی غلامی میں آ گئے، حضور کی اتباع میں آ گئے، اور جن کو حضور کا زمانہ مل گیا اور وہ نقصان سے بچ گئے۔ فرمایا والعصر، فرمایا لوگوں مجھے میرے محمد کے زمانے کی قسم ہے۔ معنی یہ ہے کہ نقصان سے سارے انسان نقصان میں ہیں، لیکن وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا جو میرے محمد پہ ایمان لائے گا، وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا جو میرے محمد کی کتاب قرآن پر ایمان لائے گا، وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا جو میرے محمد کے دین پر عمل پیرا ہو جائے گا، وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا جو میرے محمد کی شریعت کو اپنا لے گا، اور وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا جو میرے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا، اور وہ شخص نقصان سے بچ جائے گا جو حضور کے زمانے کو یاد رکھ کے حضور کی محبتوں میں کھو جائے گا کہ وہ کیسا زمانہ تھا جس میں حضور نماز پڑھاتے رہے، جس میں حضور جمعہ پڑھاتے تھے، جس میں حضور دعائیں پڑھاتے تھے، جس میں حضور جنازے پڑھاتے تھے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدیں پڑھائی ہیں۔ وہ زمانہ کیسا تھا جس میں حضور کو صحابہ سنتے بھی تھے اور دیکھتے بھی تھے اور تکتے بھی تھے۔ اللہ نے والعصر میں العصر میں الف لام لگا کے اشارہ کر دیا، لوگوں مطلقاً تو ہر زمانے کی قسم ہے، لیکن اگر عربی زبان میں دیکھنا چاہتے ہو تو زمانہ ہے۔ فرمایا میں اس زمانے کی قسم کھاؤں گا جو میرے محمد کا زمانہ ہے۔ اور امام فخر الدین رازی نے کہا اللہ نے حضور کے شہر کی بھی صورت بلد میں قسم کھائی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، حضور کے شہر کا بھی قسم کھائی ہے۔ جہاں حضور کے شہر کی قرآن میں قسم کھائی گئی تو فرماتے ہیں یہاں والعصر میں حضور کے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ تو یہ چند معنی تھے لفظ عصر کے، میں نے آپ تک عرض کر دیے ہیں۔ اللہ کی حضور دعا ہے رب کائنات ہمیں اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک گھڑی کو، ایک ایک دن کو، ایک ایک رات کو، زندگی کی ایک ایک صبح، ایک ایک شام کو اللہ تعالی ہمیں ہر قدم پہ سوچ کر ہر قدم اٹھانے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے نقصان سے، خسارے سے، تباہی سے بچائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔